Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how to translate into English? इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे की जाए? किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो कैसे की जाए, ये हमारी सीरीज़ चल रही है और आज उसका पार्ट 3 है। तो सीरीज़ का मतलब तो यही होता है कि आपने उसको शुरू से देखना है। और दूसरी बात अहम ये है कि ये बिगनर्स के लिए, इसका लेवल बिगनर्स का है। बिगनर्स स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है, ग्रामर सीखना शुरू किया है, ट्रांसलेशन सीखना शुरू किया है, तो उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है। इसका लेवल हायर लेवल नहीं है। तो अहम चीज़ ये है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का लिंक उस प्रीवियस वीडियोस से ज़रूर है। और अगर आपने पिछली तमाम वीडियोस देख ली हैं तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होने वाली है। आप बैठिएगा, भागना नहीं है बेटा, भागते हो तो फिर कोई जल्दी में तो काम कोई भी नहीं सीख सकता, इसलिए सुकून से बैठें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मंदरजा झैल जो सेंटेंसेस हैं, उर्दू के फ़िक्रात हैं, इन पे बहुत गौर करना है, सिर्फ देखना नहीं है बल्कि गौर करना है। नंबर 1, मैं एक औरत हूँ। नंबर 2, मैं बीमार हूँ। नंबर 3, तुम अच्छे तालिब इल्म हो। नंबर 4, आप बहादुर हैं। नंबर 5, वो तालिब इल्म कमज़ोर है। नंबर 6, वो लड़की बहादुर है। नंबर 7, अली एक आर्टिस्ट है। नंबर 8, सीमा एक टीचर है। नंबर 9, वो बहुत मेहनती हैं। नंबर 10, वो सेहतमंद नहीं हैं। जी बेटा जी, अगर आपने इनको गौर से देखा है तो एक बात बल्कि दो बातें इन तमाम सेंटेंसेस में, तमाम फ़िक्रात में कॉमन है। नंबर 1 कि इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई फेल नहीं हो रहा। नंबर 2 कि इसमें स्टेटस या स्टेट शो की जा रही है। जैसे आप लोग स्टेटस लगाते हो ना बेटा, आज अपने व्हाट्सएप पे या इसी तरह फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो कि मैं आज बीमार हूँ, ठीक है? तो ये एक स्टेटस है, यानी हालत, यानी कैफियत इसमें ज़ाहिर हो रही है। तो इसकी थोड़ी वजाहत कर दूँ। जैसे इस पे गौर करें, मैं एक औरत हूँ, तो औरत हूँ, औरत होना एक कैफियत है। मैं बीमार हूँ, उसकी कैफियत क्या है, उसकी हालत क्या है कि वो बीमार है। तुम अच्छे तालिब इल्म हो, तो भाई होना, तालिब इल्म होना उसकी कैफियत है, उसका स्टेटस है। इस वक्त वो एक तालिब इल्म है। आप बहादुर हैं, तो आपका स्टेटस क्या है? आप बहादुर हैं, बहादुर। तो बहादुर होना एक स्टेटस है। इसी तरह वो तालिब इल्म कमज़ोर है, यानी उसकी हालत क्या है? कमज़ोरी की है। तो लड़की बहादुर है, इसमें भी स्टेटस है या स्टेट है या उसकी कैफियत है। अली एक आर्टिस्ट है, सीमा एक टीचर है। ये तमाम फ़िक्रात में वो बहुत मेहनती हैं, तो मेहनती होना उनका स्टेटस है, उनकी हालत है, कैफियत है। वो सेहतमंद नहीं है, तो सेहतमंद नहीं होना, ये देखिए इसमें होना या ना होना ये बराबर है। तो इसमें कैफियत को ज़ाहिर किया गया है। तो इंग्लिश में एक टर्म यूज़ होती है ऐसे तमाम सेंटेंसेस के लिए कि जिसमें किसी कैफियत का इजहार होता है, किसी हालत का इजहार होता है, किसी स्टेटस का इजहार होता है। उसको हम कहते हैं टू बी, बी का मतलब है होना, यानी कैफियत उसकी या उसकी हालत, उसका स्टेटस। तो अब आते हैं इनकी ट्रांसलेशन की तरफ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं एक औरत हूँ, आई एम अ वुमैन। मैं बीमार हूँ, आई एम इल। तुम अच्छे तालिब इल्म हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप बहुत बहादुर हैं, यू आर वेरी ब्रेव। वो तालिब इल्म कमज़ोर है, ही इज़ अ वीक स्टूडेंट। वो एक बहादुर लड़की है, शी इज़ अ ब्रेव गर्ल। अली एक आर्टिस्ट है, अली इज़ एन आर्टिस्ट। सीमा एक टीचर है, सीमा इज़ अ टीचर। वो मेहनती हैं, दे आर हार्ड वर्कर। वो सेहतमंद नहीं हैं, दे आर नॉट हेल्थी। जी बेटा,
اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اب انہی سینٹینسز کو ہم پاسٹ میں یعنی ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. میں ایک عورت تھی، ساتھ ہی ساتھ ہم ٹرانسلیشن بھی کر لیتے ہیں. آئی واز آ وومن، میں بیمار تھا. آئی واز ill. تم اچھے طالب علم تھے. یو ور اے گڈ اسٹوڈنٹ، آپ بہت بہادر تھے. یو ور ویری بریو. وہ طالب علم کمزور تھا. ہی واز اے ویک اسٹوڈنٹ، وہ ایک بہادر لڑکی تھی. شی واز اے بریو گرل. علی ایک آرٹسٹ تھا. علی واز این آرٹسٹ. سیما ایک ٹیچر تھی. سیما واز اے ٹیچر. وہ محنتی تھے. دے ور ہارڈ ورکر. وہ صحت مند نہیں تھے. دے ور ناٹ ہیلتھی. تو اب میرا بیٹا، اب ان تمام فکروں کو، چاہے یعنی پاسٹ والے تھے یا پریزنٹ والے تھے، دونوں پہلے کیٹیگری تھی، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے ٹرانسلیشن میں ان کو جب ٹرانسلیٹ کیا ہے تو ایک چیز ایسی پکڑی ہر سینٹینس میں جو کامن ہے. وہ کیا ہے بلا؟ از، ایم، آر، واز، ور. ان چیزوں کا استعمال ہوا ہے. کس کس کا؟ از، ایم، آر، واز، ور. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہے. جیسے وہ ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ایک بلی ہے، وہ بیمار ہے، اس طرح کا ہے. اور ایم کا مطلب ہے ہوں. جیسے ہوں صرف میرے لیے استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے، میں بیمار ہوں، میں اچھا ہوں، میں ایک لڑکا ہوں، میں ایک استاد ہوں. اسی طرح آر کا مطلب ہے ہو، تم ایک طالب علم ہو. یا ہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی. جیسے آپ بہت بہادر ہیں، یہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، تو اس میں ہو اور ہیں دونوں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بیٹا پاسٹ کی بات کی جائے تو واز کا مطلب ہوتا ہے تھا یا تھی. میں ایک لڑکا تھا، میں ایک عورت تھی، تو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تھا یا تھی. اسی طرح ور جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے تھے یا تھی، یعنی وہ بوائز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں مختصراً کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اوپر ہم نے سینٹینسز کیے ہیں ان کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم نے از، ایم، آر، واز، ور کا استعمال کیا ہے. دا یوز آف از، ایم، آر. ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایسے تمام سینٹینسز جن کی کیٹیگری ہے ٹو بی والی، ٹھیک ہے، جن میں کیفیت کوئی ہوتی ہے یا سٹیٹس کوئی شو ہو رہا ہوتا ہے یا ان کی حالت ظاہر ہوتی ہے، ان کی ٹرانسلیشن ہمیشہ از، ایم، آر، واز، ور سے ہی کریں گے. اب ذرا ان سینٹینسز پر غور کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے، اس کے بعد میں پھر کوئی نتیجہ نکالوں گا. دیکھیں ذرا، میرے پاس ایک کتاب ہے، تمہارے پاس موبائل نہیں ہے. اس کے پاس ایک گائے ہے، اس کے پاس ایک پرس ہے. گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کے پاس مہنگی کار ہے. بلی کی ایک دم ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے. اب ذرا میرا بیٹا میں آپ سے کہوں کہ ان میں ذرا بتائیں کیا چیز کامن ہے، تو آپ یقیناً اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. تو میں نے وہ ڈے 1 سے بتایا تھا کہ سینٹینسز کی 2 اقسام ہیں. ایک یہ کہ ان میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہوتا، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن میں ایکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو آج ہم یہی کر رہے ہیں، جو کہ وداؤٹ ایکشن والے ہیں پہلے ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں. تو ان سارے جو ہے سینٹینسز ان میں کوئی ایکشن نہیں. دوسرا جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت یا مالک ہونا ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پوزیشن. جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں کتاب کا مالک ہوں. تمہارے پاس موبائل نہیں ہے تو وہ یعنی موبائل کا مالک نہیں ہے. اس کے پاس ایک گائے ہے، وہ کوئی میل ہے، آدمی ہے، تو اس کے پاس ایک گائے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس گائے ہے تو وہ گائے کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں گائے ہے، اس کی پوزیشن میں گائے ہے. اس کے پاس ایک پرس ہے تو اس کی ملکیت میں کیا چیز ہے؟ پرس. جی ہاں، بالکل ٹھیک. تو گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں تو گھوڑا کس چیز کا مالک ہوا؟ جی ہاں، 4 ٹانگوں کا. ان کے پاس مہنگی کار ہے تو اس میں ملکیت کا اظہار ہو رہا ہے، مالک ہونا. تو ان کے پاس کیا چیز ملکیت ہے؟ کس چیز کی؟
وہ مہنگی کار کے مالک ہیں. بلی کی ایک دم ہوتی ہے تو بلی مالک ہے, اس کی ملکیت میں دم ہے. ان کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے تو تھیلا جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے جو سینٹنسز ہیں جس میں مالک ہونا, ملکیت ہونا, پوزیشن ہونا یا کوئی چیز اس کے پاس ہے, اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے, آئی ہیو اے بک. تمہارے پاس موبائل نہیں ہے, یو ہیو نو موبائل. اس کے پاس ایک گائے ہے, ہی ہیز اے کاؤ. اس کے پاس ایک پرس ہے, شی ہیز اے پرس. گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, دا ہارس ہیز 4 لیگس. ان کے پاس مہنگی کار ہے, دے ہیو اے کاسٹلی کار. بلی کی دم ہوتی ہے, بلی کی ایک دم ہوتی ہے, دا کیٹ ہیز اے ٹیل. ان کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے, دے ہیو نو بیگ. اب ذرا ان فقرات کو ہم پاسٹ میں لے کے جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب تھی, آئی ہیڈ اے بک. تمہارے پاس موبائل نہیں تھا, یو ہیڈ نو موبائل. اس کے پاس ایک گائے تھی, ہی ہیڈ اے کاؤ. اس کے پاس ایک پرس تھا, شی ہیڈ اے پرس. گھوڑے کی 4 ٹانگیں ہوتی تھیں, دا ہارس ہیڈ 4 لیگس. ان کے پاس مہنگی کار تھی, دے ہیڈ اے کاسٹلی کار. بلی کی ایک دم ہوتی تھی, دا کیٹ ہیڈ اے ٹیل. ان کے پاس کوئی تھیلا نہیں تھا, دے ہیڈ نو بیگ. تو میرا بیٹا, آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ جو ابھی بتایا میں نے جتنے بھی سینٹنس, اس میں جب ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے تو کس چیز کا استعمال کیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں. ہیز, ہیو اور ہیڈ کا. تو ہیز کا لفظی مطلب ہے رکھنا, کسی چیز کا مالک ہونا, ملکیت ہونا, اور وہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہے. تو ہیو جو ہے وہ بھی رکھنا, کسی چیز کا مالک ہونا, ملکیت کا ہونا, یا وہ بھی موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہے. کہ ہیو کس کے ساتھ لگتا ہے, آئی کے ساتھ, یو کے ساتھ, اور جتنے پلورل سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے. ہیز کس کے ساتھ لگتا ہے, ہی, شی, اٹ, اور سنگولر جتنے بھی ہوتے ہیں سبجیکٹ یا کوئی نام ہوا, ان سب کے ساتھ لگتا ہے ہیز. ہیڈ جو ہے وہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے رکھنا اور کسی چیز کا مالک ہونا گزرے زمانے کے, لیکن یہ ماضی کے لحاظ سے ہے, گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے ہے, اور یہ ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے. مینس کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے. تو اگر آج کے تمام سینٹنسز کی ہم سمری کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم نے ایسے سینٹنسز کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی ہے جن میں کوئی ایکشن نہیں ہے, وداؤٹ ایکشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج جتنے بھی ہم نے سینٹنسز کیے ہیں ان میں از, ایم, آر, واز, ور, ہیز, ہیو, ہیڈ کا استعمال ہوا ہے, یوز ہوا ہے. اور ایسے تمام سینٹنسز جن میں ٹو بی والی جو کیٹیگری ہوتی ہے ان میں ایکشن کوئی نہیں ہوتا, اور ان کے لیے یوز ہوتا ہے از, ایم, آر, واز, ور, ہیز, ہیو اور ہیڈ کا. تو یہ میں نے آج کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. برائے مہربانی آپ لائک والا جو بٹن ہوتا ہے وہ ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو, ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, آپ کو بھی فائدہ ہو, لوگوں کو بھی ہو, اور اس کو شیئر بھی کریں. کمنٹس میں بھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھ لیں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید ہم بات کریں گے. اسٹے بلیسڈ.